अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। आज हम बात करेंगे आज की मार्केटिंग कैसे मुख्तलिफ है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। आज के दौर में हम देख रहे हैं एआई की वजह से मार्केटिंग ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है। एआई की वजह से हम लोग टारगेट ऑडियंस तक बेहतर तरीके से पहुंच सकते हैं। इन्हीं तमाम एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर जांज़ेब गोंदल। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। यू वेलकम। डॉक्टर जांज़ेब से बातचीत होगी, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। जदीद दौर में मार्केटिंग महज तशहीर नहीं रही, बल्कि डेटा, मसनूई ज़हानत और कस्टमर्स की नफ्सियात का इम्तजाज बन चुकी है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मुस्तकबिल के रुझानात को पहले ही समझकर मार्केटर्स की रहनुमाई कर रहे हैं। न्यूरो मार्केटिंग कस्टमर्स के जज्बात और फैसलों को गहराई से मुतासिर करने का मुअस्सर जरिया बन चुके हैं। चैटबॉट्स और कॉन्वर्सेशनल एआई ने राबते को तेज, मुअस्सर और ज़ाती बना दिया है। डेटा पर मबनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शफाफियत और बेहतर नताइज को यकीनी बना रही है। ताहम पर्सनलाइजेशन के साथ अखलाकियात और सारिफ की राजदारी का ख्याल रखना नागुज़ीर है। यूं टेक्नोलॉजी ने मार्केटिंग को जमहूरी बनाकर छोटे कारोबारों को भी बड़े मैदान में खड़ा कर दिया है। जी, आपने देखा कि आज के दौर की मार्केटिंग किस तरह से मुख्तलिफ है, और मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स या कंपनी तक कन्फाइंड नहीं रही, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पे हमें मार्केटिंग की ज़रूरत है। नैरेटिव्स की मार्केटिंग हो रही है, इस पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले हम देखते थे कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे मार्केटिंग की जाती थी, प्रोडक्ट के हवाले से, कंपनी के हवाले से, और टारगेट ऑडियंस को जब हिट किया जाता था तो वो भी काफ़ी वास्ट होते थे। इस वजह से काफ़ी चैलेंजिंग फैक्टर्स हमें देखने को मिलते थे। लोग समझ नहीं पाते थे मार्केटिंग किस चीज़ के हवाले से की जा रही है। लेकिन आज हम देख रहे हैं पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग हो रही है, टेलर्ड मार्केटिंग कैंपेन्स हम देख रहे हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे, कितनी एफिशिएंट हैं? बिल्कुल जी, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका। पहले मार्केटिंग एक कलेक्टिव एक्टिविटी होती थी, जैसे एआई ने पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बना दी है। अब ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। पहले मार्केटिंग सेम होती थी, अब इसे ये है कि हर बंदे के लिए एक डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग, एड्स वगैरह आपके सामने आ रहे हैं। और इसमें हेल्प किसने की है? एआई ने की है। एआई से पहले ये मुमकिन ही नहीं था। अब पाकिस्तान की आबादी की बात कर लें या इंटरनेट सार्फिन की बात कर लें, 117 मिलियन लोग हैं। अगर इंसानी दिमाग सोचे भी तो वो इतने लोगों को ज़हन में रख के मैसेज उनके लिए नहीं टेलर कर सकता। लेकिन एआई ने बहुत इजी कर दिया है कि सारिफ के रवैये को हमें समझा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या यूज़ कर रहा है, वो किस चीज़ को लाइक कर रहा है, किस चीज़ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, इवन वो किस चीज़ पे पॉज ले रहा है, ये भी बता दिया। और जब आपको पता चल गया कि यार मेरा टारगेट ये है, तो आपने पूरी फैमिली को क्यों टारगेट करना है? अगर आपकी एक प्रोडक्ट है वो टीन एज से रिलेटेड है, तो आप टीन एजर को ही करेंगे। और मार्केटिंग बड़ा एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस होता था पहले, एक बहुत ही ज्यादा उसमें पैसा इन्वॉल्व होता था। और जब आप पूरी 10 लोगों को टारगेट करेंगे, एक फैमिली को, लेकिन रिजल्ट आपको किससे मिलना है? एक बंदे से मिलना है। तो ये नहीं तो उसे बहुत आसान कर दिया कि आप डायरेक्टली उस बंदे को टारगेट करें, टारगेट पे हिट करें तो रिजल्ट्स 100% आ जाते हैं। एज यू मेंशन कि मार्केटिंग पहले काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, लेकिन आज के दौर में हमने स्मॉल बिजनेसेस का ट्रेंड देखा। लोग घर बैठे काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इंस्टेंटली बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। मार्केटिंग की उनको भी ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि एआई ने और स्पेशली सोशल मीडिया टूल्स ने उनके लिए, उनके डायनेमिक्स को कितना बेनिफिशियल बनाया है? बिल्कुल जी, मुझे तो लगता है सोशल मीडिया, जो आपकी वेबसाइट्स हैं, वो नेटवर्किंग टूल के साथ साथ अब बिजनेस टूल बन चुकी हैं। कोई भी जिसका सोशल मीडिया अकाउंट है, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कुछ भी यूज़ कर रहा है, तो उसके पास कोई भी प्रोडक्ट है तो वो बड़ा इजीली मार्केटिंग कर सकता है। और हर कोई जिसका अकाउंट है वो डिजिटल मार्केटिंग में आ सकता है, मार्केटर है। और दूसरा, हमें ये स्मॉल बिजनेस के साथ साथ पर्सनल ब्रांडिंग में बड़ा काम आ रहा है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस का आइडिया नहीं है, आप अपने आप को ब्रांड बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आपका मेटा एड्स हैं, इंस्टाग्राम एड्स हैं, लिंक्डइन एड्स हैं, उनके थ्रू आप जस्ट अपनी क्लिक्स वगैरह भी पोस्ट कर सकते हैं और खुद को भी एज अ इन्फ्लुएंसर आप जाहिर कर सकते हैं। और ये तो बहुत ईजी, आजकल तो हर कोई मार्केटर है। डिजिटल मार्केटिंग हमने आज के दौर में ज़्यादा नाम सुन रहे हैं। एज अ करियर कितना ज़रूरत है मार्केटर्स को कि वो इस डिजिटल साइड पर आए? मार्केटिंग में भी
کریئر بہت اچھے لوگوں کے چل رہے تھے, لوگ ورک کرتے ہیں, لیکن جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, اٹ ورکس لائک اے گلوبل ولیج. اب آپ کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ پاکستان نہیں ہے. اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں تو آپ یو ایس اے میں جو پروڈکٹ ہے اس کے لیے بھی آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اس نے آپ کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے اسے براڈ کر دیا ہے. آپ کو بزنس کہیں سے مل سکتا ہے, آپ کے لیے جاب مارکیٹ جو ہے وہ اتنی واسٹ ہو چکی ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ اب اس میں کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, لینگویج بیریئر نہیں ہے, آپ کو کہیں سے آپ کسی بندے کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اے آئی ٹولز کے بارے میں بتائیے کہ کون سے اے آئی ٹولز ہمارے لیے بینیفیشل ہیں, خاص طور پہ انٹرپرینورز کے لیے جو ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بناتے ہیں. اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے کہ کانٹیکسٹ کے حوالے سے, ریٹن کانٹیکسٹ اور ویژولز کے حوالے سے بھی. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس سوال کے جواب میں کہ اے آئی ٹولز از ناٹ اے لگژری, اٹس ناٹ اے نائس ٹو ہیو. یہ اب ہماری اسینشیل ہے, ضرورت ہے کہ اس کو ہم نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پک کر لیں تو بھی اچھا ہے, پک نہ کریں تو بھی اچھا ہے. اگر آپ پک نہیں کریں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے, اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہے یا صرف مارکیٹنگ میں بھی ہیں. اور اس کے لیے آپ کا بہت آسان کر دیا ہے چیٹ جی پی ٹی نے اور جیمینائی نے. اگر آپ کو ریٹن کنٹینٹ چاہیے, آپ نے جسٹ پرومپٹ دینی ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, اور اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں 10 طریقے سے چاہیے, تو وہ اس چیز, آپ کا لینگویج بیریئر ختم ہو گیا, آپ کا کنٹینٹ رائٹنگ بہت اچھی آ گئی. جب آپ کے پاس کنٹینٹ رائٹنگ آ جاتی ہے, اس سے پہلے ایک سٹیج ہوتی ہے آئیڈیا جنریشن کی, کیونکہ بعض اوقات جو آئیڈیا ہے وہی آپ کی پروڈکٹ اور مارکیٹنگ کی بیس ہے. ایون یہ والے جو ویب سائٹس جن کا ہم نے ذکر کیا اے آئی ٹولز کا, یہ آپ کو آئیڈیا جنریشن میں بھی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آئیڈیا کو ڈیولپ بھی کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے یونیک بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے گرافکس کے لیے ٹول ہے, کینوا از کوائٹ گڈ. آپ کے جو پاور پوائنٹ ہے اسے کینوا مکمل طور پہ ریپلیس کر چکا ہے. ایون آپ کا ان شارٹ اور کیپ کٹ ایسے ہیں کہ اس کے تھرو آپ ویڈیوز وغیرہ بنا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک مکمل آپ کے ہاتھ میں, اور اتنے آسان ٹولز ہیں کہ آپ 2 دن اس پہ اگر اپنا ٹائم لگائیں. ایون آپ آج کل کی جو ہماری ینگر جنریشن ہے وہ تو 2 منٹ میں یوز کر رہی ہوتی ہے. اور سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ اس سے پہلے اور اس طرح کے جو ٹولز تھے یہ ہم ٹائم پاس کے لیے یوز کرتے تھے. اب یہ آپ کا ٹائم پاس نہیں رہا, آپ اسے اپنے بزنس میں, اپنی مارکیٹنگ میں استعمال کر سکتے ہیں. اور جب آپ کا ایک ٹائم پاس آپ کو بزنس اور مارکیٹنگ دے رہا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جو گڈ مارکیٹرز ہیں دے ڈونٹ ویٹ فار دا ٹرینڈز, دے انیشیٹ اٹ. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ہیلپ انہوں نے چیٹ بوٹس نے کی ہے کہ یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ رمضان میں آپ کو اتنی سپلائی چاہیے ہوگی, یہ چیز نہیں چاہیے ہوگی, آپ سیو کر لیں, انوینٹری میں کیا ہے, پرائسنگ کیا رکھنی ہے. تو اس نے تو انسان کی جو لائف ہے وہ بہت ایزی کر دی ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ سامنے والے کا بجٹ کیا ہے, سامنے والے کی ضرورت کیا ہے, تو آپ بالکل ایک رائٹ پروڈکٹ اور رائٹ طریقے سے اسے دے سکتے ہیں. سو جان سے سوشل میڈیا نے ایمپلیفائی کیا ہے مارکیٹنگ کے ایکسپیرینس کو, پہلے سے بہت زیادہ فاسٹ بنا دیا ہے. سوشل میڈیا پر الگوریدمس کو ہم دیکھیں, ہر روز ٹرینڈز بدل رہے ہوتے ہیں. تو مارکیٹرز کے لیے ان ٹرینڈز کو فالو کرنا کس طرح سے پریویلنٹ ہے, کتنا ضروری ہے اپنے نیکسٹ موو کے لیے؟ اس میں میں 2 طریقے سے اس کا جواب دینا چاہوں گا. ایک تو الگوریدم کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا فیس بک جو ہے, انسٹاگرام ہے, لنکڈن ہے, یہ اسی چیز پہ ورک کر رہا ہے. اب غلطی سے بھی ایک چیز کو کلک کر دیں, آپ کو وہ پسند ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ کا ڈبل ٹیپ ہو گیا, وہ لائک ہو گئی ہے, تو آپ کو وہی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو بیسیکلی جو الگوریدم ہے یہ ایک نیوٹریشنسٹ کی طرح بیہیو کرتا ہے کہ اگر میرے کسٹمر کو یا میرے پیشنٹ کو کیا چاہیے, اسے کیا دینا ہے, کیا اسے پسند ہے, تو یہ آپ کو وہی چیز سرو کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی. وہ کیسے پریڈکٹ کرے گا؟ آپ کے پریویس ٹرینڈز کو لے کے, آپ کی پریویس لائکنگ ڈس لائکنگ کو لے کے. اور جتنا ہمارا سوشل میڈیا ہے یہ اسی چیز پر موو کرتا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نئے ٹرینڈز کی بات, تو مینلی جو ٹرینڈز ہے اسے بالکل ہمیں کرنا چاہیے, مدد کرنی چاہیے یا اسے اپنے اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن ٹرینڈ صرف ٹیکنیکس کی حد تک ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. جیسے اب ریلز میں نئے ٹرینڈز آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان ٹرینڈ کی ایک ریل بنا کے اپنی ٹارگٹ آڈینس کو انکریز کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے کسی کو بلائنڈلی مارکیٹنگ میں فالو نہیں کرنا, کیونکہ اگر کوئی بہت ہی بہترین مارکیٹنگ کر رہا ہے اور آپ اس کی کاپی کر رہے ہیں تو آپ سیکنڈ بیسٹ ہی ہو سکتے ہیں. آپ اسے انسپائر ضرور ہوں لیکن اسے ایک اپنا یونیک پرسنلائزڈ برانڈ ضرور بنائیں. یہ مارکیٹنگ کی بیسک ٹپ ہے کہ انسپائر ضرور ہوں, اسے بلینڈ کریں اور ٹرینڈز کو فالو کریں. جان زیب, ہم ایک فل فلیج ایڈورٹائزمنٹ سے اب ریلز پر شفٹ ہو گئے ہیں, تو یہ شارٹ فارم ویڈیو کانٹینٹ کتنا افیکٹو ہے آج کے دور میں؟
اچھا اس میں وہ جب ہم اٹینشن اسپیم کی بات کر رہے تھے نا، تو ہماری ایک نیورو مارکیٹنگ ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، مائنڈ پیٹرنز کیا ہے، سائیکولوجیکل چوائسیز کیا ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جین زی کے جب ہم ٹائم اسپین کی بات کرتے ہیں اٹینشن، اٹس جسٹ 8 سیکنڈ. تو اس کے سامنے آپ 1 منٹ کی بھی ویڈیو لے آئیں گے تو وہ ان کی اٹینشن کو کیچ ہی نہیں کر پائیں گے. تو اسی طرح آپ ملینیلز کے ٹائم سپین کی بات کرتے ہیں تو وہ 12 سیکنڈ ہے. اس سے پہلے جو ہمارے بومرز ہیں یا جنریشن ایکس ہے اس کا 30 to 40 سیکنڈز ہے. اور ایک اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی ریسرچ چاہیے کہ جن زی وہ پہلی جنریشن ہے ان پریویس 100 ایئرز جو اپنے سے پچھلی جنریشن سے کم انٹیلیجنٹ ہے. تو ہمیں یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ اے آئی نے ہمیں ہینڈی تو بنا دیا ہے لیکن کیا اس سے ہماری انٹیلیجنس تو نہیں متاثر ہو رہی. ایک آپ کی جنریشن ہے، ٹارگٹ آڈینس ہے، اس کے اٹینشن سپیم 8 to 9 سیکنڈ ہے اور اس کے لیے آپ لمبے لمبے اشتہار بنا رہے ہیں تو وہ ورک نہیں کرے گا. تو بیسیکلی یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کو کیا چاہیے، کتنا چاہیے اور کتنی کوانٹٹی اور کوالٹی میں چاہیے. جان سے آج کے دور میں انفلوئنسر مارکیٹنگ جو ہے وہ کتنی ایفیشینٹ ہے، کیونکہ آج کل جو انفلوئنسرز ہیں وہ بہت ریلیٹیبل میٹیریل کریٹ کر رہے ہیں اور جو رسپانس دینے والے لوگ ہیں یعنی کہ ہم سب لوگ کسٹمرز ہیں وہ پریکٹیکل گراؤنڈز پہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی وہ چیز فیزیبل ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انفلوئنسر مارکیٹنگ از ناٹ اونلی اباؤٹ فالوورز. آج کل ہم ان کا انگیجمنٹ ریٹ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کی مارکیٹنگ کمپنیز ہے، برانڈنگ کمپنیز ہے، وہ ان کا انگیجمنٹ ریٹ دیکھتی ہیں. ایک بندے کے 1 لاکھ فالوورز ہیں لیکن اس کا انگیجمنٹ ریٹ بہت لو ہے تو وہ اس کو پریفر کریں گے جس کے 50,000 فالوورز ہیں اور لوگ لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اس کے کانٹینٹ کو پسند کر رہے ہیں. اور بالکل یہ اس وجہ سے آپ نئے ٹرینڈز دیکھیں ہماری سوسائٹی میں نا. اس سے پہلے جب آپ بات کریں مارکیٹنگ ٹرینڈز نا آپ کی سوسائٹی کو ڈپیکٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ہیپننگز لارجر دین لائف ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی ہیپننگز ہوتی تھی، لوگ ایکسٹروورٹ زیادہ تھے. آج کل آپ اپنی جن زی کی بات کریں تو انہیں اپنا پیس چاہیے، وہ اپنے پیس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور انہیں وہ چیز وہ اس وجہ سے اس کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ ایزی اور کمفرٹ فیل کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہماری پچھلی جنریشن تھی اس کی کچھ ڈیمانڈ اور تھی، اس کا کوئی تھنکنگ پیٹرن اور تھا، تو جس کی وجہ سے انفلوئنسر مارکیٹنگ کی طرف لوگ گئے اور بہت اچھا ہے. ایک تو آپ کا جو مارکیٹنگ میں انویسٹمنٹ ہے وہ آپ بجٹ کم ہوا ہے. دوسرا ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے کہ جس طرح کی لائف آپ کی ہو، جس طرح کا سوسائٹی کے ٹرینڈز ہو، انہیں ایکسیپٹ کرنے میں اور چینج کرنے میں. تو اس چیز پہ تو میں مطلب جن زی کو وہ داد بھی دینا چاہوں گا کہ یہ ریئلسٹک مارکیٹنگ لائے ہیں اور ہم نارمل لائف میں بھی انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں. کمیونیکیشن کا پہلے یہ اصول ہے کہ کچھ کامن ہونا چاہیے آپ کے پاس. تو یہ تو ایک فلیشی ورڈ سے نکل کے ایک ریئل ورڈ مارکیٹنگ میں ہم آ گئے ہیں اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں آج کے موجودہ مارکیٹنگ ٹرینڈز کے بارے میں. ہم نے بات کی اے آئی کی کہ اے آئی نے ہمارا کام کتنا آسان بنا دیا ہے، لیکن جب ہم اے آئی کی کریٹیوٹی پہ بات کریں تو ہیومن کریٹیوٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے سم ٹائمز. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہیومن کریٹیوٹی ابھی تک انٹیکٹ ہے؟ اچھا وہ جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ اے آئی جو ہے ہیومن کو ریپلیس نہیں کرے گا، آپ کی کریٹیوٹی کو کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا اے آئی. اور اس کا افیکٹو یوز بھی یہ ہے کہ آپ اے آئی سے ہیلپ لیں ڈیٹا انالیسس میں اور اے بی ٹیسٹنگ میں اور اس طرح کی چیزوں میں. لیکن جہاں آپ کی لینگویج ہے آپ سے اچھی اردو اے آئی جنریٹ نہیں کر کے دے گا اگر آپ ایکسپرٹ ہیں، واقعی ایکسپرٹ ہیں، آپ ایک ایوریج ہیں. اے آئی کو آپ کے کلچر کا آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کلچری ایکسیپٹیڈ کیا ہے، کس طرح کی لینگویج، کس طرح کے گرافکس، وہ آپ کو زیادہ پتا ہے. تو کریٹیوٹی کو تو کبھی ریپلیس نہیں کرے گا انلیس آپ اس ٹرینڈ کو فالو ہی نہ کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اے آئی کو یوز کیسے کرنا ہے. اے آئی از جسٹ اے ٹول لیکن اس کا ڈرائیور ہیومن ہے، ہیومن کریٹیوٹی ہے. تو کریٹیوٹی تو آپ کی کبھی ریپلیس نہیں ہوگی. ہاں ایک ڈفرنٹ شیپ میں آپ کو اپنی کریٹیوٹی کو لانا پڑے گا. ٹریڈیشنل کریٹیوٹی سے آپ اے آئی کریٹیوٹی کی طرف آئیں گے کہ مور کریٹیو کیسے ہوا جا سکتا ہے. جیسے اے آئی نے آپ کو ایک پروڈکٹ دے دی ہے، ایک گرافکس بتا دی ہے اور آپ اس نے لکھ دیا ہے کہ یہ ویسٹرن ٹائپ کا ہمیں چاہیے، لیکن وہ آپ کو کلر کمبینیشن آپ سے ایک ڈیزائنر سے اچھے نہیں بتائے گا. کلر کمبینیشن میں بھی آپ کو پرومپٹ دینی پڑے گی، لینگویج میں پرومپٹ دینی پڑے گی. ٹریڈیشنل کچھ آپ کسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو، اگر آپ اس کلچر میں رہیں تو آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. تو اے آئی
سے ضرور ہیلپ لیں, لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ خود ہیں تو آپ کی کریٹیوٹی کو تو کبھی, ہاں یہ چیز ہے کہ جس چیز کا ہمیں پتا نہیں ہے, اگر ہم ایک اچھی اردو لکھ ہی نہیں سکتے یا اچھی کاپی نہیں لکھ سکتے, اچھی ٹیگ لائن نہیں دے سکتے, پھر تو اے آئی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ میں اسکل ہے تو پھر آپ کو ریپلیس نہیں کرے گا. ایز اے کسٹمر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ اے آئی جنریٹڈ کیمپینس یا ایڈورٹیزمنٹس ہیں, وہ زیادہ ریلیٹیبل نہیں ہیں. ایک اچھا سیمولیٹڈ ایکسپیرینس ہمیں ضرور دیتی ہے, لیکن ہیومن لیول پہ ایموشنس کو وہ ٹچ نہیں کرتی. سو اس حوالے سے بتائیے کہ ان واٹ ویز اے آئی از بیک فائرنگ اس ان مارکیٹنگ. بالکل, اس میں جی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ہم نیورو مارکیٹنگ کی نا. نیورو مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, برین ایکٹیویٹی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, سائیکولوجیکل پیٹرنس کو, سب کانشیس تھنکنگ کو, وہ اسی وجہ سے اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ایک مارکیٹنگ کا اصول ہے جو ابھی تک لاگو ہے کہ لوگ لاجک سے زیادہ ایموشنز کو ہٹ کریں تو وہ آپ کی پروڈکٹ کو پرچیز کرتے ہیں. رائٹ. اے آئی آپ کے ایموشنز کو ہٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو اسے پرومپٹ دینی پڑے گی یا آپ کو خود ورک کرنا پڑے گا. اور جب آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہی نہیں ہوگا, اسی لیے اس میں اے آئی میں ہیومن فیکٹر کو ایڈ کیا گیا ہے, کیونکہ جو ٹرسٹ ہے وہ اے آئی سے زیادہ ہیومن ویلیوز میں ہوتا ہے, ہیومن وائس میں ہوتا ہے, ہیومن پریزنس میں ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے اے آئی مطلب آپ جتنی اچھی بھی لے لیں گے تو وہ آپ کے شاہکار کو جو ہیومن نے کریٹ کیا اسے ریپلیس نہیں کر سکتی. اور ایک بڑی سمپل سی بات ہے, آپ سائیکولوجیکلی بھی بات کریں نا, تو آپ جہاں آپ کی کچھ کامننس ہوتی ہے آپ وہاں کھولتے ہیں, آپ کو وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر ہوگا ہم باہر اسی چیز کو اٹریکٹ کریں گے. تو ہیومن کنیکشن جس چیز میں ہوگا وہ آپ کے لیے زیادہ ریلیٹیبل ہوگا. سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی ڈریون ڈیسیژنز ایک ببل کی طرح ایکٹ کرتے ہیں, اور ببل جو ہے وہ بریکنگ پوائنٹ پر جاتے ہوئے اس کے بعد انفلیٹ ہو جاتا ہے. سو اس حوالے سے کیا کہیں گے, اگر ہم نے اپنا ہوم ورک اچھے سے کیا ہوا ہے, اے آئی انفلوئنسڈ ہوم ورک ہے, پریڈکشنز کے مطابق ہم نے اسٹریٹجی بھی ڈیزائن کی ہے, لیکن اچانک سے ٹرینڈ بدل گیا ہے. ناؤ ہاؤ دیٹ مشین ول کوپ اینڈ ہاؤ a human will cope in that situation. اچھا, یہ جتنی بھی ہم نے بات کی, لائک پرسنلائزیشن کی بات کی, پریڈکٹیو انالیسس کی بات کی, الگوریدم کی بات کی, یہ ساری پروڈکٹ جو تھی ہیومن بیس تھی, لیکن آگے انسان نے اے آئی کو, جیسے اے آئی کے تھرو ڈفرینٹ ریزلٹس ہمیں مل رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ ببل جو ہے اسے برسٹ ہونا ہوتا ہے. تو اسی چیز کے لیے ہم بات کرتے ہیں ساتھ ہیومن انٹیلیجنس کی, ہیومن کریٹیوٹی کی, ہیومن پریزنس کی. ہم کوئی بھی چیز اگر ہمیں دے رہا ہے نا, اے آئی ہمیں کچھ ریزلٹس دے رہا ہے, تو ایک ہم اسے جو اپنے عقل کے معیار ہے اس پر ضرور پرکھتے ہیں. ہمیں اے آئی سے ہیلپ ضرور لینی ہے, لیکن وہی جو بات ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اے آئی از ناٹ اے عقل کل, ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ ہیں, ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. تو اس طرح کی سچویشنز آئیں گی آپ کی لائف میں, تو یہ جو آپ کے ایموشنز ہیں اور آپ کی کوالٹیز ہیں نا, یہ اس چیز کو, اس ببل کو برسٹ ہونے کے بعد کام آئیں گی کہ آپ نے اس چیز کو کیسے ڈرائیو کرنا ہے. اور دوبارہ مشین آپ کا جو نقصان ہے وہ نہیں بھرے گی, اے آئی ٹولز کے تھرو آپ کوپ اپ دوبارہ سے کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا. جہاں زیب, اپارٹ فرام دس ٹیکنیکل پارٹ, آج کی مارکیٹنگ سوشلی کتنا زیادہ کام کر رہی ہے, لائک سوشل ویلفیئر کے لیے, کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں گلوبلی جو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے جن کو, اور مارکیٹنگ ایک ایسا ٹول ہے کہ جو لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہے, امپاور کرتی ہے, اویئر کرتی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں آج کی مارکیٹنگ ٹیک فار گڈ پہ کتنا بلیو کرتی ہے؟ اچھا, یہ جیسے جب ہم بات کرتے ہیں لائک کسی بھی میڈیا کی بات کر لیں, ریڈیو کی بات کر لیں, ٹی وی کی بات کر لیں, جو یہ ڈیولپمنٹ کے جو ایشوز ہیں یہ ہمارے ریئل ایشوز ہیں. مارکیٹنگ میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم کسٹمر کیئر کی بات کرتے ہیں, کولیکٹیو گڈ کی بات کرتے ہیں, تو ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو یہ کافی ٹرینڈ میں ہے. لیکن جو ہمارے ہاں ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کا سکوپ ہے وہ بھی صرف اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد کہیں جا کر آ جاتا ہے کہ کولیکٹیو گڈ کے لیے کیا ہو رہا ہے. سیم پیٹرن ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں دیکھ رہے ہیں پاکستانی پرسپیکٹیو میں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آر پروڈکٹس. اب ہم نے ڈفرینٹ ٹرمز کے بجائے پلس سائز یوز کرتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم ٹرمز تو یوز کرنا سیکھ گئے ہیں, ہم وہ ورڈ بھی یوز نہیں کر رہے. اب ہم پہلے سے زیادہ میچور ہو چکے ہیں, ہمیں دوسرے کے احساسات کا بھی خیال ہے کہ کہیں اس کو برا نہ لگے. لیکن جب ہم کولیکٹیو گڈ کی بات کرتے ہیں وہ صرف ہماری پروڈکٹ کی حد تک ہے. کولیکٹیو گڈ میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ آپ کی یہ پروڈکٹ ہے, لیکن آپ اس ایڈ میں یہ بھی پہلو رکھیں کہ آپ کی سوسائٹی کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے.
not in terms of your language or these trends. Collectively آپ سوسائٹی کو کیا دے سکتے ہیں. تو مارکیٹنگ کے ساتھ آپ کا کولیکٹیو سوشل گڈ آ جائے گا, تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک اور چیز جہت میں جا سکتی ہے جس میں مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, اور سوسائٹی میں ایک ایسی ایموشنز آئیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ سے علیحدہ سے کیمپین نہیں کرنی پڑے گی اس چیز کے لیے. بالکل, آئی تھنک ہم اس کی ایگزامپلس دیکھ بھی رہے ہیں, بہت سارے ایسے برانڈس ہیں جو اب پیپر بیگس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ از ٹو کنزرو دا انوائرمنٹ. سو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کمنگ ایئرس میں کیا مارکیٹنگ ٹرینڈس ہوں گے, کس طرح سے اے آئی مزید ٹرانسفارم کرنے والا ہے اس انڈسٹری کو؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اے آئی ٹولز مزید آ جائیں گے, مارکیٹنگ مزید آسان ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جو ٹیک اویئرڈ ہیں, جن کو ٹیکنالوجی میں گرپ ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت سے پہلے اے آئی کو ہم نا چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے میں بڑا ٹائم لیتے ہیں. ہم نے سوشل میڈیا کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لیا, ہم نے اے آئی ٹولز کو اپنی زندگی میں شامل کرنے پہ بڑا ٹائم لیا. تو اس ٹرینڈز جو ہوتے ہیں نا, انہیں اگر آپ فوراً فالو کر لو نا تو آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں. اور میں صرف یہی کہوں گا کہ کوئی ٹرینڈ کوئی بھی غلط یا صحیح نہیں ہوتا, آپ اسے کیسے یوز یا یوٹیلائز کر رہے ہیں, مین ایشو وہ ہے. تو ابھی تو آپ کے اے آئی کا اور زیادہ اختیار بڑھے گا, آپ کے لیے لائف آسان ہو جائے گی, لیکن اگر آپ ٹیک سیوی ہوں گے تو تب. Thank you so much, Janzeeb, for joining us and giving your insights about the new marketing trends. جی ہم نے دیکھا کہ اے آئی انفلوئنسڈ مارکیٹنگ ٹرینڈس کس طرح سے ایفیشینٹ ہیں, اور جیسے اے آئی اسمارٹ ہوتا جا رہا ہے ہمیں اپنے آپ کو کیپ اپ رکھنے کے لیے اپڈیٹڈ رہنا ہے, ورنہ ہم ایسے ٹرینڈس کو لانگ رن کے لیے فالو نہیں کر پائیں گے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.